बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पीएमएल-एन का मंशूर भी गुम, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी गुम और फिर खुद पार्टी क़यादत भी गुम। इंतखाबात में बाकी 31 दिन, लेकिन पीएमएल-एन की क़यादत फील्ड में मौजूद नहीं है और इस हवाले से इकरार भी किए जा रहे हैं और फिर वादा खिलाफियों की बातें भी हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे वजीर आजम, निगरान वजीर आजम के हवाले से कि उन्होंने 9 मई के मुल्ज़मान से मुतालिक एक बहुत बड़ी बात कह दी है और उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के हवाले से भी एक बात की है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जो इस वक्त अफगानिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू में गुज़िश्ता शब जो उन्होंने दिया, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद को मुजरिम करार दे दिया और उन्होंने इंतखाबात के इल्तवा की, तो आपको पता है कि उनकी रागनी चल ही रही है। लेकिन नाज़रीन, आज हम इन उमूर पर बात करेंगे और अगर बीच में मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त लाहौर की सूरत हाल क्या है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इंतखाबात में बाकी 31 दिन रह गए हैं और इन 31 दिनों में अब पार्टी कैंपेन या जो एक सियासी गहमा गहमी होती है या इलेक्शन का एक माहौल होता है, वो थोड़ा बहुत बनता दिखाई दे रहा है। हाँ, अलबत्ता JUIF और PMLN और कुछ जमातें और जो हैं वो इंतखाबात की इस दौड़ से इस वक्त तक तो बाहर नजर आ रही हैं, यानी वो फील्ड में मौजूद नहीं है। फील्ड में मौजूद ना होने की वजह से इनको बहुत सारे नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अब इस हवाले से PMLN भी फील्ड में मौजूद नहीं है। अब PMLN के हवाले से नामवर सहाफी और PMLN के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है, एतराफ़ किया है कि जी टिकटों की तकसीम PMLN के लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, इख्तलाफात का सबब बनी हुई है और इसके अलावा इंतखाबी मुहिम के हवाले से हम बहुत पीछे रह गए। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि लोटों को, जो PTI के मुनहरिफ लोटे हैं, उनको टिकट देने के हवाले से कुछ मामलात हैं, लेकिन एक पॉलिसी बयान या पॉलिसी एक वाज़ेह है पार्टी की कि ऐसे लोगों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक शदीद मामला है, यानी संगीन मामला है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि तकरीबन फरवरी 2021 और मार्च 2021 यहाँ तहरीक अदम एतमाद का माहौल बना था और फिर PTI के मुतअद्दिद जो अरकान असेंबली थे, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को की यकीन दहानी पर और फिर कुछ पॉलिटिकल क़यादत या लीडरशिप की यकीन दहानी पर कि हम आपको आइंदा इंतखाबात में पंजाब से PMLN के टिकट्स दिलवाएंगे, उन्होंने अपनी पार्टी से इनहराफ कर लिया था। लेकिन फिर अब जब इंतखाबात का माहौल बन रहा है तो नवाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है कि जी ये वो वादा है जो आपको पूरा करना है। अब वो जो मुनहरिफ रहनुमा थे, जो PTI के मुनहरिफ रहनुमा थे, वो थे तो मुनहरिफ थे तो इनफरादी तौर पर, लेकिन अब उन्होंने IPP की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब अगर मैं ये कह दूं कि पंजाब में IPP ने PMLN के लिए जमीन तंग कर दी है, तो मेरे ख्याल में ये कुछ गलत नहीं होगा। अब इस वक्त जो मामलात हैं वो है 17 कौमी असेंबली की और 25 पंजाब असेंबली की निशस्तों का मामला है, जो मांगा जा रहा है कि जी साडा हक इथे रख, हमने आपका साथ दिया था, हमने आपकी हुकूमत बनाई थी। अब PMLN का कहना है कि जी कौन सी हमारी हुकूमत, हमने तो अपनी असास दाव पर लगा दी, हमने तो अपना सब कुछ तबाह कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट की देख जी नहीं, वादा तो वादा होता है, वादा तो आपको वफा करना पड़ेगा, वादा तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब अगर नवाज शरीफ ये वादा पूरा करते हैं तो फिर PMLN यानी 6 हफ्तों से पिछले 6 हफ्तों से नवाज शरीफ एक हल्के के उम्मीदवारों के इंटरव्यू करते यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इस वक्त भी वो एक मुश्किल का शिकार है कि होगा तो क्या होगा। नवाज शरीफ फंस चुके हैं और PMLN फंस चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर लोटों को एडजस्ट किया जाता है तो फिर PMLN के अंदर बहुत सारी बड़ी बगावत पैदा होगी, बहुत सारे मिफ्ता इस्माइल पैदा होंगे, बहुत सारे जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी पैदा होंगे और बहुत सारे जो दीगर रहनुमा पार्टी से जुबैर खान जैसे हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल खुलकर सामने आएंगे। यानी यूं समझ लें कि एक नई पार्टी की बुनियाद भी डाली जा सकती है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये इख्तलाफात शदीद हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पार्टी से अलहदगी अख्तियार की, तो फिर हालात संगीन हो सकते हैं। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ वादा वफा करते हैं या फिर अपनी पार्टी को बचाते हैं। अब इमरान खान अपना नवाज शरीफ एक पुल सरात पर खड़े हुए कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई,
اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اب یہ کنویں میں گرتے ہیں یا کھائی میں گرتے ہیں، کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ تو فیصلہ وقت پر ہی ہوگا. لیکن اگر لوٹوں کو نظر انداز کیا گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی بھی نواز شریف کو مول لینی پڑے گی، اور پھر وزارت عظمیٰ بھی شاید ملے کہ نہ ملے. تو یہ معاملات ہیں. اب ناظرین جو ہے وہ لاہور میں ماحول گرم ہو گیا ہے، اور اپنا قومی اسمبلی کا حلقہ 127 لاہور کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر دفاتر کا افتتاح کر دیا ہے، اور پھر گلیوں میں پیدل بھی وہ گھوم رہے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ گلیوں میں پیدل گھوم رہے ہیں لیکن وہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 127 میں الیکشن کا ماحول بھرپور بن چکا ہے، اور اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اس وقت عوام میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ عطا اللہ تارڑ صاحب کے حوالے سے ابھی تک PMLN کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اب اگر عطا اللہ تارڑ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں تب پتہ چلے گا کہ دونوں پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حق میں جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی فیور میں جا رہی ہے. اب ناظرین آتے ہیں ہم جو ہے وہ نگران وزیر اعظم اپنا کاکڑ صاحب کی طرف. تو نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، انور اللہ کاکڑ صاحب نے، کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کا جو ملٹری ٹرائل ہوگا وہ شاید آئندہ جو منتخب حکومت ہوگی وہ دیکھے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملزمان کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، جو ان کی رپورٹس آتی ہیں، ان میں ابہام ہوتا ہے اور زیادہ تر وہ حقائق سے بے خبر ہیں. انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں 9 مئی کی انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے بے خبر ہوں، اور جو رپورٹس آتی ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس آتی ہیں، ہر ایجنسی کا اپنا اینگل، اپنا زاویہ، اپنی چیز ہوتی ہے، اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پھر مطلب ان بنیاد پر کسی حوالے سے بھی یہ کہنا جو ہے وہ مشکل ہوگا کہ اب ان میں سے اصل ملزم کون ہے. مزید انور اللہ کاکڑ صاحب نے جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرما لیں. آپ کا نام کہاں سے آیا، کس نے سفارش کی اور آپ وزیر اعظم؟ جو سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارش آسمان سے آئی تھی. لوگوں کا خیال ہے کہ مقتدرہ نے آپ کو بنوایا ہے. یقیناً انسٹیٹیوشنل انپٹس آئی ہوئی ہوں گی، ان کا گفت و شنید شاید ہوئی ہوگی. فوجی ٹرائل کیوں نہیں شروع ہوئے؟ چلیں باقی تو عدالتوں کا تو اپنا کردار ہے، لیکن فوجی ٹرائل تو شروع ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں آنے والی حکومت جو بھی بنے گی اس دورانیے میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس کے نتائج شاید سامنے آئیں. غالباً تو نگران دور میں ان کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مجھے چونکہ وہ ایک بذات خود ایک لافل پروسیجر ہے، ٹرائل ہے، تو ہم اس پہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیں گے. جو اس کا نیچرل فلو ہے اس میں وہ جائیں اور کنکلوڈ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں کہ کیا ساری پارٹی کو بھی سزا دینی چاہیے، تحریک انصاف کو، یا صرف اس کے ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ صرف اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، پوری پارٹی کو قطعاً سزا نہیں ملنی چاہیے. نہ میرے خیال میں ایسا کوئی ارادہ ہے، نہ میرے خیال میں ایسی کوئی کوشش ہے کہ پوری کی پوری PTI کو جو ہے نا اینیمی اینٹی کے طور پہ ڈکلیئر کر کے اس کو ٹریٹ کیا جائے. ہاں جو ذمہ داران ہیں ان کو بالکل قانون کا سامنا کرنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. کیا عمران خان ذاتی طور پر 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں؟ اگر ہیں تو اس کے ثبوت کیوں نہیں سامنے لائے جاتے؟ دیکھیں ابھی تک میرے پاس کوئی اسپیسیفک ایسی انفارمیشن نہیں آئی ہے کہ یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ واقعتاً وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کرایا تھا، نہیں کرایا تھا. جی ناظرین، یہ تھے وزیر اعظم صاحب، نگران وزیر اعظم صاحب انور اللہ کاکڑ صاحب، جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی سفارش کی جو پرچی تھی وہ اوپر سے آئی تھی. کمال ہے، مطلب جھوٹ بولتے بھی ہیں تو بھی کتنی مضبوطی سے بولتے ہیں. ناظرین اس وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان کے دورے پر ہیں، اور وہ آج صبح روانہ ہوئے تھے. JOIFI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر کی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے. یہ پہنچ چکے ہیں کابل میں، اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور دونوں اسلامی ممالک میں مشترکات ہیں، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے. اور مولانا صاحب کا مزید کہنا ہے کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. دونوں ملکوں کو مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر بات کرنی چاہیے. افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کی حمایت نہیں کی.
پاکستان اور افغانستان کے مفادات مشترکہ ہیں۔ ناظرین اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا کہ افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کی حمایت نہیں کی۔ اس پر میں آپ کو تھوڑے سے حقائق بتاؤں گا۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ مولانا عبد الکبیر نے JEY کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے وفد کا کابل آمد پر خیر مقدم کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کا دورہ کابل افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کارگر ثابت ہوگا۔ مولوی عبد الکبیر نے افغان مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور سوویت مخالف جہاد کے دوران افغانوں کی مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کے وفد کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ یہ کہا ہے مولوی عبد الکبیر صاحب نے۔ اب انہوں نے مزید کہا ہے کہ کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امارات اسلامی تمام ہمسایہ ممالک بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان سے باہمی احترام کے بنیاد پر اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ امارات اسلامیہ یقین دلاتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بات میں اور عمل میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میڈیا کے دعووں اور پروپیگنڈے کی بجائے حقائق پر بات کرنا بہتر ہے۔ افغان مہاجرین کو ضروری سہولیات فراہم کی جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ امارات اسلامی افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے وفد کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کے اقتصادی، سیاسی، سیکیورٹی صورتحال کے بارے وفد کو بریفنگ دی اور دو طرفہ اراکین وفد نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی اور مسائل کے حل پر زور دیا۔ اور ملاقات میں مولانا عبد الواسع، مولانا صلاح الدین ایوبی شریک تھے۔ اب ناظرین اس میں جو اہم ترین بات ہے، جو اہم معاملہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے جی آپ کا افغانستان کی سرزمین۔ افغانستان کی سرزمین مسلسل پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں داعش، تحریک طالبان پاکستان، تحریک جہاد پاکستان سمیت کسی زمانے میں لشکر جھنگوی اور پتہ نہیں کتنی کالعدم تنظیمیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی تھیں، یہاں تک کہ افغانستان کی سرزمین کو ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، جہاں سے را ان کو فنڈنگ کرتا تھا اور را کی معرفت وہ پاکستان میں موجود سلیپر سیلز کے حوالے سے اپنے دہشت گردی کے معاملات سر انجام دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گردی کی انتہا ہو گئی تھی، کسی کی جان و مال محفوظ نہیں تھی۔ یہ سب افغانستان کی سرزمین سے ہوتا رہا۔ پھر جب داعش وہاں پر پہنچے، یہ افغانستان ہی ہے جہاں سے پاکستان کو پہلے کلاشنکوف تحفے میں ملی، یہ افغانستان ہی ہے جہاں سے پاکستان کو ہیروئن کا تحفہ ملا، یہ افغانستان ہی ہے جہاں سے پاکستان کو خودکش بمبار کا تحفہ ملا، یہ افغانستان ہے کہ جہاں سے پاکستان کو دہشت گردی کے نت نئے طریقوں کے ذریعے شکار بنایا گیا۔ یہ افغانستان کی سرزمین ہی ہے جہاں سے اپنا چائنا کے جو سی پیک کے جو چائنیز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی یونیورسٹی کا بڑا واقعہ، آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا چائنیز کے حوالے سے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن آج یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ ہم نے افغان مہاجرین کی حمایت نہیں کی تھی، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر کیا کہوں میں، آپ پاکستان کے حامی ہیں یا مخالف ہیں یا کیا ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا صاحب کئی معاملات پر آپ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، آپ صرف ووٹ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی سلامتی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ افغانستان میں بیٹھ کر صفائیاں دے رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کی ملک بدری میں آپ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ تو بالکل بھی نہیں تھا، ہم بھی مانتے نہیں تھا، جو ہونا چاہیے تھا بینگ اے پاکستانی آپ کا کردار ہونا چاہیے تھا، نہیں تھا، کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال مالک کرے کہ افغانستان کا دورہ آپ کو سکسیسفل رہے، مالک کرے کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی تصاویر بنوانے کو ملیں، مالک کرے کہ وہاں سے آپ کو اچھی یقین دہانیاں ملیں اور جن کی بنیاد پر آپ خیبر پختونخوا میں آ کر انتخابی مہم کا آغاز کر سکیں۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ایک گزشتہ شب ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا تھا، اور اس انٹرویو میں وہ قمر جاوید سابق چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق DG/ISI جنرل فیض حمید کو مجرم قرار دیا تھا، اور انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی تھی، امن امان کے صورتحال پر بھی انہوں نے بات چیت کی تھی۔ یہ ایک مختصر سا ایک پیکیج بنایا ہے، یہ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ کے ساتھ کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ملک دشمن ہے،
ملک دشمن ملک دشمن ہے، یہ ریاست کے دشمن ہیں، یہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہ بیرونی ایجنٹ ہیں، یہ ملک کو توڑنے کے نتیجے پہ آئے تھے، اسرائیل کو منوانے کے کشمیر کو بیچنے کے ایجنڈے پہ آئے تھے. اس ساروں کے لیے ان کا ٹرمپ کے ساتھ رابطہ تھا، ان کے ساتھ عہد و پیمان ہو رہے تھے ان کے. یہ ساری چیزیں کوئی نظر نہیں آ رہی لوگوں کو. ان کو اقتدار میں لانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا بھی جو بھی اس کردار تھا. جو بھی جرم میں شریک نہیں ہے. تو کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض بھی اس ایجنڈے میں شامل تھے؟ بالکل شامل تھے، دونوں شامل تھے جی. یہ جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، مجرم ہیں، دونوں مجرم ہیں. یہودی ایجنڈا اور دھاندلی کے بھی وہ مجرم ہیں، اس سارے ایجنڈے کے بھی وہ مجرم ہیں، اور ہمارے سامنے سارے صورتحال آتے ہیں. وراج تھوڑی بول رہا ہوں. کل بھی لاڈلا ایک ہی تھا اور آج بھی لاڈلا ایک ہی ہے کہ پانی کھیت تک نہیں لے جایا جا رہا، کھیت کو اٹھا کر پانی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. عدلیہ کا لاڈلا ہے، عمران خان عدلیہ کا لاڈلا ہے. عدلیہ غلط طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے جی. اور جو فیصلے سامنے آئے ہیں اس کا تاثر ہم نے یہی لیا ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے. ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے، لیکن الیکشن کے لیے الیکشن کا ماحول بھی چاہیے. اب ہمیں دھمکی دی جا رہی ہیں کہ ہمارے جلسے میں کوئی آیا تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا جی. واقعہ تو ہوا بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا، بڑا واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ کا. مجھے بھی دھمکیاں دی گئیں، مجھے بھی اس وقت لیٹر دیے گئے کہ آپ اگر فلاں جلسے میں نام لکھا ہے کہ اس فلاں جلسے میں اگر آپ گئے تو آپ کے لیے خطرہ ہے. 2008 میں اور 2013 میں صورتحال اس سے زیادہ بدتر نہیں تھی؟ نہیں، بالکل بھی بتا. ہم کمپین چلا رہے تھے نا اس وقت، میں جلسوں میں جا رہا تھا نا. اچھا، آج میں نہیں جا سکتا جی. آپ جلسوں میں آپ نہیں جا سکتا جی، ایک جگہ بھی نہیں جا سکتا میں. کس سے خطرہ ہے؟ اب یہ پتہ ہوتا تو میں مسئلے کا حل بھی نکال لیتا. یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس سے خطرہ ہے جی. تو پھر آپ سینٹ سے پاس ہونے والے قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہمارے موقف کے مطابق آیا ہے. اچھا، ہاں، ہمارے موقف کے مطابق آیا ہے. وہ حالات کی حقیقت ہے، اور ایک ادارے نے پاس کیا ہے. کوئی میرا جبر تو نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. ایک ممبر نے وہاں پیش کیا اور وہ قبول ہو گیا. لیکن مجھے اس قابل بنایا جائے کہ میں ووٹر کے بعد جا کر ان سے ووٹ مانگ سکوں. لیکن اس بات میں الیکشن سے نہیں بھاگ رہا ہوں جی. الیکشن میں آج بھی کرنے کو تیار ہوں، کل بھی کرنے کو تیار ہوں، اور کسی کو میں ذاتی طور پر الیکشن سے باہر رکھنے کا حقدار بھی نہیں ہوں. الیکشن کے التوا کے حوالے سے میں نے کسی سے بات نہیں کی ہے. اگر ماحول کی بہتری کے لیے کوئی التوا ہوتا ہے تو آسمان نہیں گرے گا، چل جاتا ہے معاملہ. ملک کو بچانا ہے تو پھر چل جائے گا معاملہ. اور اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ہر قیمت پر ہوتے ہیں تو ہم حصہ لیں گے، یہ نہیں کہ ہم بھاگیں گے وہاں سے. ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.